बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th और 10th की किताबों के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ और इसमें बहुत सारी लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड किए जा चुके हैं और ये सारे के सारा लेक्चर रिकॉर्ड करके फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करने का मकसद है महंगाई के इस दौर में अपने बच्चों की फीस, अपने बहन भाइयों के पैसे बचाएं और जो फीस है उससे छुटकारा हासिल करके यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी क्लिक करने के बाद ताकि आने वाली तमाम की तमाम वीडियो आपको उसका इंटीमेशन मिल सके और आप उससे मुस्तफीद होकर तैयारी करके यहाँ से लेक्चर सुनने के बाद स्टेप बाय स्टेप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, चूंकि लंबा लेक्चर्स होता है, लंबा पूरा का पूरा लेक्चर मैंने एक दो वीडियो में रिकॉर्ड किया होता है, आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक सुन सकते हैं कि आप कितना सुन के एट द टाइम डेली बेसिस पे उनको आप मेमोराइज कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन चैप्टर नंबर 14 10 बायोलॉजी के ये चैप्टर है, उसको हम डिस्कस करके आगे रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहे हैं और पार्ट 1 इस लेक्चर्स का हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें पोलिनेशंस को डिस्कस किया जाएगा। और पोलिनेशंस को इसमें क्या होता है, पोलिनेशन और पोलिनेशन से मुराद वो पोलन ग्रेन्स का फूल है जिसके एथेंस के स्टिग्मा पर ये तमाम की तमाम चीज़ें मुंतकिल होती हैं। और पोलिनेशन का अमल दो तरह का होता है। पहले है सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है कि इसे एथेंस से पोलीग्रेन्स इसी फूल के स्टिग्मा या इसी पौधे के किसी और फूल के स्टिग्मा पर ये तमाम की तमाम चीज़ें मुंतकिल होती हैं, जिसे क्रॉस पोलिनेशन में पॉलीग्रेन्स एक पोलिनेशंस कहा जाता है। और क्रॉस पोलिनेशंस क्या होती है, इसमें जो पॉलीग्रेन्स एक पौधे के फूल से स्पीशीज के दूसरे पौधे के फूल पर मुंतकिल होते हैं और क्रॉस पोलिनेशन के कई ज़राए होते हैं, मसलन हवा, पानी, मक्खियाँ, परिंदे, चमगादड़ और दूसरे जानवर बेशमूल इंसान इसमें शामिल होते हैं, जिसको हम क्रॉस पोलिनेशंस का नाम देते हैं। द इंसेक्ट पोलिनेटेड एंड वाइन पोलिनेटेड, यानी कि इसमें कीड़े भी होते हैं, पानी भी होता है और इसमें बहुत सारी हशरात और हवा के जरिए पोलिनेशन के फूलों में ऐसी साख्तें यानी कि अडाप्टेशंस पाई जाती हैं जो कि एक दूसरे से पौधे तक पॉलीग्रेन्स की मुंतकिल में मददगार फराहम करते हैं। उन मौक़ों में से चंद टेबल की गई हैं 14.1 में आपको दिखे गए हैं और ये आपकी शक्ल है, पॉलीग्रेन है और ये भी पॉलीग्रेन का अमल है जिसमें आपकी इन शक्लों में दिखाया गया है। और ये सेल्फ पोलिनेशन इसको कहा जाता है। बाएं और क्रॉस पोलिनेशन दाएं जानब आपको दिखाई गई है, ठीक है जी, बाएं जानब, और ये दाएं जानब आपको क्रॉस पोलिनेशन दिखाई गई है जो हमने पोलिनेशंस और इसकी दो किस्मों को ऊपर हमने डिस्कस किया। ये आपका टेबल है जो इनके अमल के बाद जो इनके फीचर्स वगैरह हैं और यानी कि इसकी खसूसियात हैं फीचर्स। और ये वो फूल हैं जिनमें पोलिनेशन के हशरात के ज़रिए ये पैदा होती हैं और ये वो है जो फूल जिसमें पोलिनेशन हवा के ज़रिए दाखिल होते हैं, यानी कि ये हशरात के ज़रिए है और ये पोलिनेशन जो है आपकी हवा के ज़रिए दाखिल होती है। और इन चार्ट्स को आप साइज, कलर, आपका जो रंगत है, नेक्टर है, फूलों की तरतीब है, स्टिग्मास और तमाम की तमाम चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, खसूसियात है और ये फूल जिनके पोलिनेशन के ज़रिए हासिल होते हैं और ये वो चीज़ है जो आपको पोलिनेशन हवा के ज़रिए हासिल होती है। और ये सारे का सारा जो हशरात हवा के ज़रिए पोलिनेशन करने वाले फूलों में ये सारी की कंपैटिबिलिटी है, यानी कि मुवाफ़क़तें हैं। यहाँ पे एक और फूल आपको ये दिखाया गया है, ये एक और इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर है और लेफ्ट हैंड वाइंड पोलिनेटेड राइट, यानी कि एक जो कीड़े से है और ये आपके हवा से जो लेफ्ट और राइट पे ये दोनों का इसमें कम्बिनेशन इसमें दिखाया गया है। और ये हशरात के ज़रिए पोलिनेशन होती है और ये बाएं जानब जो है पोलिनेशन आपको फूल के ज़रिए दिखाई गई है। इस तरह ये अमल ये सर अंजाम होता है। ये एक बनाना फ्लावर है और डेवलपिंग फ्रूट्स है और ये ग्रेप्स फ्रूट है। और इन हशरात के ज़रिए जो फूलों की मिसालें दी गई हैं जिसमें गुल अशरफी, बटरकॉप्स, गुलाब, गुलदीबार यानी कि दाल फ्लावर, वाल फ्लावर और सूरजमुखी जिसे हम ऑर्चिड भी कहा जाता है कि वगैरह के नाम शामिल होते हैं। हवा के ज़रिए पोलिनेशन करने वाले फूलों की मिसालें घास, बंदक और मकई वगैरह ये शामिल हैं। तो ये आपके घास के ज़रिए पैदा होने वाले ये सारे के सारे फूल हैं। तो इसको हम पोलिनेशंस का नाम देते हैं। और ये सारे के सारे जो अमल है जो हमने जिसमें इमेजेस में भी डिस्कस किया है वो आपका पोलिनेशंस और पोलिनेशंस की जो दो किस्में थी जिसको सेल्फ और ग्रास पोलिनेशंस का है, इसको नाम दिया गया। डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स, यानी कि बीज का बढ़ना और उसकी साख्त क्या होता है। इसमें क्या होता है कि हम जानते हैं कि गेमोफाइट के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद ज़ाइगोट बार बार
माइटोसिस करता है और एम्ब्रियो में नमू पाता है। इस मरहला पर जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स और ओवल में बीज में तब्दील हो जाता है। बीज के बनने से इन पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अमल मुकम्मल हो जाता है। और एंजियोस्पर्म्स के बीज के 3 अहम हिस्से होते हैं। एंजियोस्पर्म्स के बीज के अहम हिस्से होते हैं, नंबर 1 आपका जो कहलाता है ज़ायगोट से बनने वाला एम्ब्रियो, नंबर 2 आपका कहलाता है जनाब एंडोस्पर्म्स न्यूक्लियस से बनने वाला एंडोस्पर्म टिश्यू, और नंबर 3 आपका जो कहलाता है जनाब जो बीज का गुलाफ यानी कि सेड कोट, जो कि ओवरियोल के दीवार, जिसको हम एंटोमेंट का नाम भी देते हैं, एंटेग्रोमेंट का नाम भी देते हैं, ये नंबर 3 पर मुश्तमिल होता है। सीड कोट में क्या होता है कि सीड कोट में जो आपका एंटोमेंट है जो बनता है, जो कि शुरू में आपका जो एंटोमेंट जो बनता है, जो कि शुरू में ओवल के गिर्द गुलाफ की शक्ल अख्तियार कर लेता है, यानी कि ओवल की शक्ल अख्तियार है। ये कागज़ जितनी बारीक तय जैसा भी हो सकता है, मसलन मूंगफली, और मोटा और सख्त भी मसलन नारियल, सीड कोट, एम्ब्रियो की चोट वगैरह और खुश्क वगैरह से इनकी हिफाजत करते हैं। और जैसा कि ये आपके सामने स्ट्रक्चर भी दिया गया है और डाइकोट का, और इसको हम मजीद आगे देखते हैं। और सेट कोड पर एक निशान होता है, यानी कि इट इज़ वेयर द स्ट्रेच टू द ओवर वॉल, और इसमें एक जो निशान होता है उसे हम हाइलम कहते हैं। ये निशान वो मुकाम होता है जहाँ से बीज ओवरी की दीवार से जुड़ा होता है, और हाइलम के एक अंदर माइक्रोपाइल इसमें पाया जाता है। ये वही सुराख है जिसमें से गुजर कर पोलन ट्यूब और ओवल के अंदर दाखिल हुई होती है। बीज इस सुराख को पानी जज़ब करने के लिए इस्तेमाल करता है। सीड यूजेस इट फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर, ये आपका सीड कोड कहलाता है। इसके साथ साथ जो एम्ब्रियो यानी कि दरअसल एक नाबालग पौधा होता है, एम्ब्रियो इज एक्चुअली एन इमेच्योर प्लांट, जो एक नाबालग पौधा होता है। ये एक रेडिकल, एक प्लूम्यूल और एक या दो कार्टिलेडन्स पर मुश्तमिल होता है। एम्ब्रियो के रेडिकल से नई जड़ बनती है, जबकि प्लूम्यूल से नई शूट कार्टिलेडन के जरिए मकाम से ऊपर मौजूद एम्ब्रियो के तने को एपिकल के कहते हैं। कार्टिलेडन के जुड़ने के मकाम से नीचे मौजूद एम्ब्रियो के तने को हाइपोकॉटाइल कहा जाता है। और इसके साथ साथ इसको बीज के अंदर एम्ब्रियो से नमू पाने वाले नन्हे पौधे यानी कि सीडिंग के लिए ग़िज़ाई मादों का इसमें ज़ख़ीरा पाया जाता है। एंजियोस्पर्म में ये ज़ख़ीरा मौजूद खुराक एंडोस्पर्म टिश्यू से हासिल किया जाता है। यह टिश्यू आयज, स्टार्च और प्रोटीन से भरपूर होता है। कई बीजों में एंजियोस्पर्म में मौजूद खुराक को जज़ब कर लेने के बाद काफ़ी कार्टिलेडन्स में भी इसका ज़ख़ीरा किया जाता है। तो ये आपका स्टूडेंट्स बीज का बनना और उसकी साख्त के लिहाज से मुख्तलिफ इसकी फंक्शनैलिटीज़ थी, और इन बीज के दरमियान जो चीज़ें पाई गई हैं उनको हमने डिस्कस किया। ऊपर जो इमेज था जिसको डाइकाट बीज की साख्त का नाम दिया गया था, उसमें ये सीड कोट है, ये प्लम्बल है, ये रेडिकल है, और ये साइटो यानी कि काइलेडेंस का नाम देकर इसकी फंक्शनैलिटी को आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट आपका है जनाब जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी कि आपका जो बीज का उगना जो होता है वो किस तरह होता है। बीज के उगने के लिए यानी कि फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स लाजमी है कि वो मुनासिब जगह पर गिरें, और उगने और नशोनुमा के लिए मुनासिब वक्त उनके लिए दरकार होता है। बीज उगने यानी कि जर्मिनेशन से मुराद वो अमल है जिसमें बीज का एम्ब्रियो सेडिंग इसमें नमू पाया जाता है, और उगने के दौरान यानी कि एम्ब्रियो यानी कि पानी जज़ब हो जाता है, जिसकी वजह से ये फूल जाता है, इसके नतीजे में सीड कोट फट जाता है। और जड़ वो पहली साख्त है जो बीज में मौजूद रेडिकल से निकलती है, ये तेज़ से साइज़ में बढ़ती है और ज़मीन से पानी और ग़िज़ाई मादे इसमें जज़ब करती है। अगले मरहला में प्लूमियल छोटी सी शूट में नमू पाता है, जो कि बड़ी होकर मिट्टी से बाहर निकल आती है, और हाइपोकॉटल और एपिकॉटल के लंबाई में बढ़ने की बुनियाद पर बीज के गिरने की 2 अक़साम इसमें पाई जाती हैं। पहली जो है इसमें एपिडर्मल जर्मिनेशन कहलाती है। एपिडर्मल जर्मिनेशन जो होती है वन बेसिस ऑफ द एल्यूम रेशियो, यानी कि 2 टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। एपिडर्मल जो इसमें हाइपोकाइटल लंबाई में बढ़ता है और एक हुक बनाता है जो कार्टिलेज को सतह जमीन से ऊपर खींच लेता है। लोबिया, कपास और पपीता इन बीजों की मिसालें हैं जो इस तरह से उगते हैं। नेक्स्ट है आपका हाइपोजेनियल यानी कि हाइपोजेनियल जर्मिनेशन। इसमें क्या होता है कि जो आपका एपिकाइटल लंबाई में बढ़ता है और हुक बनाता है, इस तरह की जर्मिनेशन में
کائلیڈز سطح زمین سے نیچے ہی رہتی ہے۔ مٹر، مکئی اور ناریل کے بیج اس طرح سے اگائے جاتے ہیں، یعنی کہ ہائپوجینک کے طریقہ کار کے تھرو، اور یہ اس کی مثالیں دی گئی ہیں۔ بیج کی جرمینیشن کی اقسام ہیں جن کی ایپی جرمینل جرمینیشن اور بائیں جانب اور ہائپو جرمینیشن دائیں جانب آپ کو دکھائی گئی ہے، یہ بائیں اور دائیں جانب اور دونوں اسی چیز کا حصہ۔ نیکسٹ آپ کا بغیر ٹائم ضائع کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ آپ کا کافی یہ لمبا یہ بھی چیپٹر ہے اور ان کو آپ نے دیکھا، اور اس کی جو سیڈ جرمینیشن جو آپ کو بتایا کہ اس کی جرمینیشن کا لیئر زمین کے سطح سے نیچے ہوتی ہے، جس طرح آپ کو مثالیں بھی دی ہیں جس میں مٹر، مکئی اور نارمل کے اس طرح کے بیج بنتے ہیں۔ نیکسٹ آپ کا کنڈیشن آف سیڈ جرمینیشنز۔ کنڈیشنز آف کی جو سیڈ جرمینیشنز ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں بیج کی جرمینیشن کا انحصار اندرونی اور بیرونی دونوں حالتوں پر کیا جاتا ہے۔ ایکسٹرنل کنڈیشنز میں اندرونی حالات میں ایک زائد ایمبریو اور کافی مقدار میں ذخیرہ خوراک شامل ہوتی ہے۔ عام بیرونی حالات میں پانی، آکسیجن اور مناسب درجہ حرارت اس میں شامل ہوتی ہے۔ سب سے پہلا واٹر ہے، یعنی کہ واٹر اور موئسچرائزر پانی، اور زیادہ تر پودوں کے بیچ میں پانی کم مقدار موجود ہوتی ہے، اس وقت تک جرمینیشن نہیں ہو سکتی جب تک سیڈ کوڈ اور دوسرے ٹیشوز پانی جذب نہیں کر لیتے۔ جذب کیا گیا پانی ذخیرہ شدہ خوراک کو ہضم کرنے میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ ایپیکوئل اور ہائپوکوئل کو لمبا ہونے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ سب سے پہلے آکسیجن ہے جو اس کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور یعنی کہ واٹر مائسچرائزر یعنی کہ پانی کا، اس میں زیادہ تر بیجوں میں پانی کی مقدار کم ہوتی ہے، اس وقت تک جرمینیشن نہیں ہو سکتی جب تک سیڈ کوڈ اور دوسرے ٹیشوز پانی جذب نہیں کر لیتے، اور پانی ذخیرہ شدہ خوراک کو ہضم کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایپیکوئل اور ہائپوکوئل کو لمبا کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ نیکسٹ آکسیجن، ایمبریو کے سیلز میں ریسپریشن کے لیے آکسیجن لازمی ہوتی ہے۔ ٹیمپریچر، درجہ حرارت مختلف بیجوں میں جرمینیشن کے مختلف درجہ حرارت کی ضرورت ہے۔ زیادہ تر پودوں کے بیجوں کی جرمینیشن کے لیے مناسب ترین یعنی کہ آپٹیمم درجہ حرارت 25 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ ہونا لازمی ہوتا ہے، جس سے پودا جو ہے نا اس میں اپنا پرفارمنس دیتا ہے۔ یہ پریکٹیکل دیا گیا ہے، اور پریکٹیکل میں کچھ چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں، اس کو آپ خود دیکھیے اس میں کیا ایکسپلین کیا گیا ہے اور اپنے نالج میں انہینس کیجیے۔ سیکشل ریپروڈکشن ان اینیملز، جانوروں میں جو پروڈکشن کا ریپروڈکشن کا عمل ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر جانور جنسی تلو یعنی کہ سیکشل ریپروڈکشن کرتے ہیں۔ سیکشل ریپروڈکشن کا انحصار گیمیٹ بننے اور پھر نر اور مادہ گیمیٹس کے ملاپ کے ذریعے یہ تمام کی تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ فارمیشنز آف گیمیٹس، یعنی کہ گیمیٹس کا کس طرح بننا ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ گیمیٹس بننے کے عمل کو گیمیوجینیسس کہا جاتا ہے، اور اس عمل میں ڈپلائڈ گیمیٹ مدر سیلز یعنی کہ گیمیٹس کے آبائی سیلز اومیسس کرتے ہیں اور ہیپلوئڈ گیمیٹس بناتے ہیں۔ نر گیمیٹس اور مادہ گیمیٹس جو ایک سیلز اور اوول مخصوص آرگنز میں بنتے ہیں، جنہیں ہم گونیڈس کا نام دیتے ہیں۔ نر گونیڈس کو یعنی کہ ٹیسٹس وہاں ٹیسٹس کہا جاتا ہے، جبکہ مادہ گونیڈس اور اووریز کو یہ کہلاتے ہیں۔ ٹیسٹس میں سپرمز بننے کے عمل کو سپر جینسس کہا جاتا ہے، اور اووریز میں ایک سیل بننے کے عمل کو اور اوگیوجینسس کہا جاتا ہے، جیسے کہ 14.19 شکل میں آپ کو دکھایا گیا ہے۔ جب شکل آتی ہے تو اس میں دیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سپر میٹوجینسس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سپر میٹوجینسس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ٹیسٹس کی سیمی جو نیفرنسز اور ٹیوبلز کا جو دیوار میں موجود چند سیلز یا بار بار مائٹوسس کی بڑی تعداد میں ڈپلائڈ سپرمیٹوگونیا بنا دیتے ہیں، یہ ان کے ڈپلائڈ سپرمیٹوگونیا جب بنا دیتے ہیں، چند سپرمیٹوگونیا سے پرائمری سپرمیٹوگائٹس بنتے ہیں، اور ہر سپرمیٹوگائز میوسس ون کے ذریعے دو ہیپلائڈ جو ڈاٹر سیلز بنا دیتا ہے، جنہیں ہم سیکنڈری سپرمیٹوسائٹس کا نام دیتے ہیں۔ یہ سیلز میوسس 2 کرتے ہیں، اس طرح ہر پرائمری سپرمیٹر سے 4 ہیپلائڈ سپرمائڈز بن جاتے ہیں۔ سپرمائڈز غیر متحرک ہوتے ہیں، اور ان کو متحرک سیلز میں بدلنے کے لیے کئی تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔ ان کے نیوکلیائی سکڑ جاتے ہیں اور ان میں چند ساختیں ایسی بن جاتی ہیں، مثال کے طور پر ایک گونا جسے کروموسومز کہتے ہیں، اور ایک دم جسے ٹیل، اور ایک مائٹوکانڈریا کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ دائرہ نما یعنی کہ رنگ نما تبدیلیوں کے ساتھ سپرمائڈز کو سپرمز میں یہ منتقل کرتی ہے، جس سے یہ تمام کا تمام سپرمینوجنٹک عمل جو کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کا اوجنسس۔ اوجنسس میں کیا ہوتا ہے، اوجنسس میں چند ایسے مخصوص سیلز کی جو ساختیں یعنی کہ سٹرکچرز بنتی ہیں، جس کو ہم فوسلز کا نام بھی دیتے ہیں، اور فولیکلز کا نام دیتے ہیں۔ فولیکلز کے اندر بہت سے ڈپلائڈ اونگونیا ہوتے ہیں، اور چند اونگونیا ڈپلائڈ پرائمری اوسوسائٹس بناتے ہیں۔ ایک پرائمری اوسوسائٹس میوسس کا مکمل کرنا اور 2 ہیپلوئڈ سیلز بناتا ہے، جن سے چھوٹے سیلز کو فرسٹ پولر باڈی، جبکہ بڑے سیلز کو سیکنڈری اوسائٹس میوسس 2 مکمل کرتا ہے، اور 2 ہیپلوئڈ سیلز یہ بنا دیتا ہے، یعنی کہ ایک سیکنڈ پولر باڈی سیل اور ایک ایکسل سیل اس میں
پائے جاتے ہیں، اور اس طرح یہ سپرمیٹوجنسس اور اورجنسس کا جو فنکشنالٹی ہے، یہ جو ہم نے اوپر ایلیبریٹ کی، آپ کو اس کے ڈیفینیشنز آپ کو بتائیں، ان کا سارا پروسیس میٹوسس، میوسس 1، میوسس 2 میں ان تمام چیزوں میں آپ کے سامنے یہ ایک شکل کی شکل میں دکھایا گیا، اور جانوروں میں یہ جو گیموجنسس بننے کا یہ عمل ہے، ان تمام طریقوں سے اور ان پروسیس کے ان میں یہ گیموجنسس کی پروڈکشن ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کی فرٹیلائزیشن۔ فرٹیلائزیشن میں کیا ہوتا ہے کہ آفٹر دا فارمیشن آف گیمیٹس کے بننے کے بعد فرٹیلائزیشن ہوتی ہے۔ فرٹیلائزیشن کے دو طریقے ہوتے ہیں، بیرونی یا ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن اور اندرونی یا انٹرنل فرٹیلائزیشن۔ ان ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن بیرونی میں کیا ہوتا ہے، ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن ایک سیلز جسم سے باہر فرٹیلائز ہوتے ہیں، اور اس طرح کی فرٹیلائزیشن عموماً آبی ماحول میں ہوتی ہے، اور اس کے لیے لازمی ہے کہ زیادہ تر نر اور مادہ دونوں جانور ایک ہی وقت میں اپنے گیمیٹس ماحول میں خارج کرتے ہیں، اور ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن کے لیے جانوروں کو بہت زیادہ مقدار گیمیٹس یعنی کہ خارج کرنا ضروری ہوتی ہے۔ ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن میں ماحولیاتی عناصر مثلا شکاریوں کی وجہ سے گیمیٹس کے ضائع ہو جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اور ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن بہت سے انورٹیبریٹس میں اور ورٹیبریٹس کے پہلے دو گروپس یعنی کہ مچھلیوں اور ایمفیبینز میں ہوتی ہے، جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ اور شکل کیا ہے آپ کی، یہ مچھلیوں کے بارے میں دکھایا، اور ان کی فرٹیلائزیشن یہ ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن ہوتی ہے، اور ان کے لیے ریپروڈکشن کا عمل ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کا انٹرنل فرٹیلائزیشن۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو انٹرنل فرٹیلائزیشن ہے، ایک ایگ سیل کو مادہ جانور کی پروڈکٹ نالی میں ہی فرٹیلائز کیا جاتا ہے، اور یہ فرٹیلائزیشن ریپٹائلز، پرندوں اور میملز میں ہوتی ہے۔ ایسے جانور وہ پائے جانے والے ایمبریو کو حفاظت فراہم کرتی ہے۔ فرٹیلائزیشن کے بعد ریپٹائلز اور پرندے اپنے انڈوں یعنی کہ ایگ سیلز کا گرد حفاظتی شیلز بناتے ہیں، اور پھر انہیں خارج کرتے ہیں، جیسا کہ آگے شکل میں بھی دکھایا گیا ہوگا۔ یہ شیل پانی کے اندر ضیاء اور نقصان سے بچاتے ہیں، اور میملز میں سوائے انڈے دینے والے میملز کے فرٹیلائزیشن کے بعد ایک ایگ سیل کے نئے بچے جس میں نمو ماں کے جسم میں پیدا ہوتی ہے، اور ان میں ایمبریو کو اضافی حفاظت ملتی ہے، اور ماں ہر وہ چیز فراہم کرتی ہے جس کی ایمبریو کو ضرورت ہوتی ہے، اور ان کا جو امیج ہے وہ ان شیل میں دکھایا گیا ہے۔ یہ سارے کا سارا حصہ جس کو ہم نے آپ کو دکھایا ہے، اور اینڈ پہ ایمبریو اور ماں کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو حفاظت فراہم کرتی ہے، اور اس طرح یہ آپ کا جو ایمبریو کو حفاظت کرنا، اور جو آپ کا ریپٹائلز اور پرندوں کے انڈے جو ایمبریو کو پہنچ جاتے ہیں، اور اس طرح ان کے ریپروڈکشن کا عمل ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے ریپروڈکشن ان ریبٹ، یعنی کہ خرگوش میں کس طرح ریپروڈکشن ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ خرگوش چھوٹے میملز میں جو دنیا کے کئی حصوں میں پائے جاتے ہیں، انہیں سائنسی تحقیق میں تجرباتی جانوروں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلا ہے میل ریپروڈکٹیو سسٹم۔ خرگوش کے جو نر ریپروڈکٹیو سسٹم کے حصے ہوتے ہیں، ان کو دو ٹیسٹس جو سپرمز بناتے ہیں، منسلک نالیاں جو سپرمز کو بیرونی اعضاء تناسل یعنی کہ جینی ٹیلیا کا نام دیا جاتا تک پہنچاتی ہیں، اور گلینڈز جو سپرمز پر یعنی کہ سیکریشنز کا اضافہ کرتے ہیں، وہ 14.22 میں آپ کو دکھایا گیا ہے۔ اس کو ہم آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں۔ ٹیسٹس جلد کی بنی ایک تھیلی یعنی کہ سکروٹم اس میں موجود ہوتے ہیں، جو کہ جس میں نیچے لٹکی ہوتی ہے، اور ہر ٹیسٹ میں بلدار نالیوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جنہیں سیمی نیفرڈ ٹیوبلز کا نام دیا جاتا ہے، اور نالیوں کے اندر یہ سپرمز بنانے کا فنکشنالٹی انجام دیتے ہیں۔ وین سپرمز آر میچور، جب سپرمز مکمل بن جاتے ہیں تو وہ ٹیسٹس کے یعنی کہ کولیکٹک ڈکٹس میں جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک نالی ایپی ڈیمس میں آ جاتے ہیں، اور ایپیڈیمس سے نکل کر سپرمز ایک سپرم ڈکٹ میں آ جاتے ہیں، اور جیسے واسپ ڈیفرنس کہا جاتا ہے، دونوں سپرم ڈیکٹس یورینری بلیڈر سے تھوڑا نیچے یوریتھرا سے مل جاتی ہے، یوریتھرا سپرمز اور پیشاب دونوں کو باہر نکالتا ہے۔ اس طرح یہ ریبٹ کے اندر پروڈکشن کا عمل ہے، اور یہ 14.22 آپ کے سامنے یہ ایک شکل بھی دی گئی ہے، اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ اور سپرمز اور جو فلوئڈز وغیرہ ہیں، اس میں مواد کو سیمن کہا جاتا ہے، اور اس میں 10% سپرمز اور 90% اس میں فلوئڈ پائے جاتے ہیں، اور جیسے جیسے سپرمز اور ٹیسٹس کی نالیوں میں یوریتھرا کی طرف آتے ہیں، منسلک گلینڈز ان میں مختلف سیکریشنز ڈالتے ہیں، اور سیمینل ویکلز سپرمز کو غذا فراہم کرنے والی سیکریشنز بناتے ہیں، پر جس کو پروسٹیٹ گلینڈز فلوئڈ کی تیزابی کو نیوٹرل کرنے میں اپنی سیکریشن والے جو حصے ہیں اس میں اپنا طریقہ کار اس میں ڈال دیا جاتا ہے، اور کاپر گلینڈز جو اس میں نالیے کو چکنا کرنے والی سیکریشن بناتے ہیں، ان میں یہ تمام کا تمام عمل ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کو شکل میں بھی یہ دکھایا گیا۔ یہ نر خرگوش کا ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، اور اس طرح یہ ان فنکشنالٹی کے ساتھ اپنی جو فنکشن ہے وہ پرفارم کرنے کا عمل کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے آپ کا فیمیل۔
ریپروڈکٹیو سسٹم. اس میں کیا ہوتا ہے، خرگوش کا مادہ یعنی کہ ریپروڈکٹیو سسٹم اور اووریز ان سے منسلک نالیوں پر مشتمل ہوتی ہے، اور جیسا کہ 14.23 میں بھی ان شکل میں دکھایا گیا ہوگا، اور اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو اووریز ہے چھوٹے سائز کے بیس بھی آرگنز میں موجود ہوتی ہے، اور یہ ابڈیمل کیوٹی میں گردوں کی تھوڑا ویٹرنل جانب پائی جاتی ہے. زیادہ تر جانوروں کی طرح خرگوش میں بھی اووریز کا ایک جوڑا پایا جاتا ہے، اور اووری کا بیرونی حصہ ایک ایگ سیلز بناتا ہے. ہر ایگ سیلز کے گرد مخصوص سیلز کا ایک گچھا جن کا کلسٹر ہوتا ہے جو اسے غذا دیتا ہے، اور اس گچھے کو فولیکل کہتے ہیں، اور بڑے اور ایک سے سیلز کو فلوٹیشن ٹیوبز یعنی کہ فلوپین ٹیوبز میں اس کو خارج کیا جاتا ہے. اور اس کو جب اس میں خارج کیا جاتا ہے تو یہ تمام کا تمام اس کا عمل ہے وہ اس پروسیس کے تھرو یہ تمام کی تمام اس کی فلٹریشن ہوتی ہے اور اس کی فنکشنالٹی کو پرفارم کیا جاتا ہے. نیکسٹ جو اوپننگ آف فیلوپائن ٹیوبز ہے، اس میں فیلوپائن جو ٹیوب ہے اس کا سوراخ اووری کے قریب ہوتا ہے، اور فرٹیلائزیشن جو فلوپین ٹیوبز میں ہوتی ہے، اور یہاں سے فرٹیلائز یعنی کہ ایگ یعنی کہ زائگوڈ یوٹرس میں آ جاتا ہے. اور خرگوش کی یوٹرس دو علیحدہ شاخوں یعنی کہ ہومز میں ہوتی ہے. یوٹرس کے ہومز مل کر ویجینا یعنی کہ برتھ کنال میں کھلتے ہیں، اور یوٹرس کا ایک حصہ یعنی کہ سرویکس اسے برتھ کنال سے علیحدہ کرتا ہے، جہاں نر خرگوش کے سپمز اس میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور دین یہ آپ کا مادہ ریپروڈکٹیو سسٹم کا فنکشنالٹی پرفارم کرنے میں اپنا یہ فنکشن پورا کرنے کا عمل کرتے ہیں. نیکسٹ آپ کا فرٹیلائزیشن اینڈ ڈیولپمنٹ ان ریبڈ، یعنی کہ آپ خرگوش میں فرٹیلائزیشن اور ڈیولپمنٹ کس طرح ہوتی ہے. اس میں دیکھتے ہیں کہ خرگوش سارا سال ریپروڈکشن کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پر نر خرگوش موسم گرما کے مہینوں میں ریپروڈکشن کے قابل نہیں ہوتے، اور نر خرگوش اپنے سپرمز مادہ کی ویجانا میں یعنی کہ برتھ کنال میں جمع کرتا ہے، اور سپرمز جو سروکس اور یوٹرس میں سے تیرتے ہوئے فلوپین ٹیوبز تک پہنچ جاتے ہیں، جہاں وہ اووری سے آئے ہوئے ایک سیلز کو فرٹیلائز کر دیتے ہیں، اور فرٹیلائزیشن کے بعد زائگوٹ کو یوٹرس میں لایا جاتا ہے، اور اس وقت تک زائگوٹ تقسیم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اب ایمبریو کہلاتا ہے یہ، اور ایمبریو کو یوٹرس کی دیوار میں جوڑ دیا جاتا ہے. ایمبریو یوٹرس کی دیوار کے درمیان ایک جوڑا جن کے کنیکشن بنا دیا جاتا ہے، اور جس کو ہم پلیسینٹا کا نام دیتے ہیں. 30 سے 32 دنوں بعد ایمبریو یعنی کہ خرگوش کے بچے گٹ میں نمو پاتے ہیں اور اس کی پیدائش ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انسانی آبادی میں اضافہ اور اس کے نتائج، گروتھ ان ہیومن پاپولیشن اینڈ اٹس کنسیکوینسز جو ہے وہ کس طرح ہوتے ہیں. اس میں 2014 اور 15 جو ہے اس کے مطابق یعنی کہ انسانی آبادی میں اضافہ، گروتھ ان ہیومن اینڈ اس میں 1 لاکھ یعنی کہ پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 18 کروڑ کے لگ بھگ تھی توقع کی جاتی ہے، یعنی کہ اس میں 2007 اور اس میں 8 کے مطابق جو ہے 16 کروڑ کی آبادی بائی دا اینڈ آف ڈکیڈ. اس اشرا کے اختتام میں ہماری آبادی 200 ملین سے تجاوز کر جائے گی. ماضی میں پاکستان کی آبادی میں اضافہ کی شرح نسبتاً زیادہ تھی اس کی پاپولیشن کے مطابق، اس کے سینسس کے مطابق، اور جب آبادی بڑھنے کا عمل کسی علاقہ یا ماحول کی آبادی سنبھلنے کی معینہ مدت یعنی کہ کیرنگ جو کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کثرت آبادی یعنی کہ اوور پاپولیشن بنتا ہے. اور اوور جو پاپولیشن انسان کی اوور پاپولیشن کے ساتھ کئی یعنی کہ مسائل اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، اور اس میں بہت سے کثرت آبادی کے علاقوں کو زیادہ پانی کے شدید کمی کا سامنا بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں کئی مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں. جنگلات کی کٹائی، ڈیفورسٹیشن اور ایکو سسٹم کی تباہی ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں زیادہ آلودگی اور گلوبل وارمنگ کا خطرہ ہوتا ہے. اور اس طرح ایکو سسٹم کی تباہی اور اس کے نتیجے میں زیادہ آلودگی برآمد ہوتی ہے. غربت آ جانے سے کئی کثرت آبادی علاقوں میں شیرخوار بچوں کی شرح بعد میں بھی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور پاپولیشن ہو جانے پر زیادہ ضرورت سے پیداوار کرنی پڑتی ہے، جس میں مزید گھر، مزید ہسپتال، تعلیمی ادارے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، اور غذائی فصلوں میں اس کا اضافہ ہوتا ہے. ہمیں اوور پاپولیشن کو روکنا ہوگا، ورنہ اپنے ذرائع محدود ہونے کی وجہ سے ہمیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. We will have to face a huge problem because of limited sources. People should be educated about the problems of overpopulation، اور لوگوں کو پاپولیشن کے مسائل کے متعلق آگاہی دینی ہوگی. پاکستان کی وزارت بہبود آبادی نے ایسے کئی اقدامات کیے ہیں جو لوگوں کی اوور پاپولیشن سے ہونے والے نقصان کا علم دیا جائے، اور آبادی کو اپنے ذرائع کے مطابق اس میں متوازن رکھا جائے. تو یہ آپ کا انسانی آبادی میں اضافے اور اس کے نتائج کا آپ کو یہاں پہ اس کی ایکسپلینیشن کر کے بتائی. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، اور
اس میں یہ یونائٹڈ نیشنز کا ایک فنڈ کے برابر یہ بھی ایک ادارہ قائم کیا ہوا ہے جو آپ کے 140 ممالک میں یہ اپنا انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن ہے وہ فنڈنگ کر رہی ہے، پاپولیشن اور ہیلتھ کے پروگرام کو کنڈکٹ کرتی ہوئی ہے، اس کو چلا رہی ہے۔ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز یعنی کہ جنسی عمل سے پیدا ہونے والی بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ یعنی اس کو ایس ٹی ڈیز کا نام دیا گیا ہے، اس کو اس طرح ڈیفائن کیا جاتا ہے جیسے بیماریوں منتقل ہونے کے عمل کو کہتے ہیں۔ اس وقت دنیا کو صحت سے متعلق سب سے زیادہ شدید اور وقت طلبہ مسئلے کا سامنا ہے اور وہ ایڈز ہے۔ یہ بھی ایک ایس ٹی ڈی ہے اور اس کو ایڈز کو ایکوئرڈ ایمونو ڈیفیشنسی سنڈروم کا مخفف کہا جاتا ہے ایڈز کو، اور اس کی وجہ ہیومن امیونٹی جو سسٹم ہے ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، اس میں یہ وائرس وائٹ بلڈ سیلز کو تباہ کرتا ہے جس سے انفیکشن کے خلاف مدافعت ختم ہو جاتی ہے اور یہ ایک مہلک بیماری پیدا ہوتی ہے۔ یہ بیماری جسمانی فلوئڈ مثلا خون اور سیمن کے ایک دوسرے کے جانے میں پھیلتی ہے، اس لیے اس کی بڑی وجوہات غیر محفوظ جنسی سرگرمیاں، متاثرہ سوئیوں کا استعمال یا متاثرہ خون کی منتقلی کی وجہ سے یہ ساری کی ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ نیکسٹ ہے آپ کا اسٹوڈنٹس اس میں رول آف نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام یعنی کہ این ای سی پی اینڈ نان گورنمنٹ آرگنائزیشن جو اس میں رول پلے کر رہی ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، پاکستان کی وفاقی صحت نے 1987 میں این ای سی پی کا قائم کیا اور یعنی کہ نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام، اور اس پروگرام کے تحت ہمارا مقصد ایچ آئی وی یعنی کہ ایچ آئی وی پھیلنے سے محفوظ انتقال خون اور ایس ٹی ڈیز کی روک تھام کے لیے عوام کو مدد فراہم کرنا ہے۔ پاکستان میں ایچ آئی وی کے انفیکشن کی شرح ابھی بہت کم ہے، لیکن خطرہ ہے کہ یہ بیماری یعنی کہ اپیڈیمک کا یعنی کہ وبائی مرض کی صورت میں وسیع پیمانے پر پھوٹ پڑے گی۔ اس خطرے کی کئی وجود ہیں، مثلا لوگوں کو متاثرہ خون اور خون کی پروڈکٹس کا سامنا، ہم جنسی پرستی اور نشہ آور ادویات کے انجیکشن کی صورت میں استعمال، عام پبلک میں بچاؤ کی جو طریقے ہیں اس میں 2005 میں این ایس سی پی نے ٹیلی ویژن اور ریڈیو چینلز اور پرنٹ میڈیا کی خدمات کا آغاز کیا اور اس مقصد کے لیے جو طریقہ کار اپنائے اس میں سب سے پہلے ہے چینج پبلک ایٹیٹیوڈ فار سیف سیکشل ایکٹیویٹیز یعنی کہ جنسی سرگرمیوں کو محفوظ بنانے کے لوگوں کا تجزیہ عمل بدلنا۔ نمبر 2 آپ کا ایچ آئی وی اور ایڈز کی معلومات کی ضرورت کا احساس پیدا ہونا، اور نمبر 3 آپ کا جو حفظان صحت یعنی کہ ایٹیٹیوڈ ہے بیہیویئر امانگ ہیلتھ کیئر ورکرز اور ضرورت کا احساس ان میں پیدا کرنا، یہ چیزیں شامل۔ اگرچہ ایچ آئی وی ایڈز سے بچاؤ کی سرگرمیوں میں این جی اوز بہت مصروف ہیں، مگر یہ خیال رکھنا یہاں پہ ضروری ہے کہ وہ آنے والی آبادی سے 5% سے بھی کم تک اس میں نہیں پہنچا سکتی۔ سو ورلڈ بینک کے مطابق اکارڈنگ ٹو دا لیٹسٹ ڈیٹا بائی دا ورلڈ بینک کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق لوگوں میں ایچ آئی وی ایڈز اور متعلق آگاہی پیدا کرنے اور اس بیماری میں مبتلا لوگوں کی حفاظت اور مدد کے لیے پاکستان میں کم سے کم 45 غیر سرکاری اور ادارے این جی اوز وغیرہ کام کر رہے ہیں، یعنی کہ 45 قسم کے ادارے اس میں کام کر رہے ہیں پورے پاکستان میں، اور یہ این جی او جنسی پیشہ وروں اور خطرے میں مبتلا دوسرے گروپس میں ایڈز کی تعلیم اور بچاؤ کے لیے بھی کام کرتی ہیں۔ این جی اوز پاکستان کے تمام صوبوں میں ایڈز ایچ آئی وی پر کام کیے گئے سوائی الحاق کے ممبرس کے طور پر بھی کام کرتی ہیں، یعنی کہ پروونشل کنسورشیم کی ایچ آئی وی ایڈز کے طور پر بھی یہ اپنا سیٹ اپ بنا کے پاکستان میں اپنی ڈیوٹی پرفارم کر کے ان تمام پروگرامز کو لوگوں میں اویئرنیس کی یعنی کہ آگاہی کا کام کرنے میں اپنی مدد فراہم کر رہے ہیں۔ یہ کچھ انڈرسٹینڈنگ کنسیپٹ ہیں جو ہم نے 8-9 ایڈز کنٹرول پروگرام اور فنجائی وغیرہ اور پروٹینز کے بارے میں ڈسکس کیا تمام چیپٹر میں، یہ اس کے متعلق یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ان کو غور سے سمجھیں گے تو آپ کو آپ کے ایگزام میں بہت آسانی ہوگی۔ یہ کچھ شارٹ کوشچنز ہیں، ان کو بھی آپ ایڈ کیجئے اور ان کے بارے میں تمام معلومات میمورائز کیجئے تاکہ آپ کو اس میں ایگزام میں مدد فراہم کی جا سکے۔ اس سے ان کو میمورائز کرنے کے بعد اور کچھ ایسی چیزیں یہاں پہ دی گئی ہیں جن کی ایکٹیویٹیز کو آپ پرفارم کرنے کے بعد آپ اپنے نالج کو مزید انہینس کر سکتے ہیں۔ میں تو اوورال تمام کا تمام جو چیپٹر ہے اس میں تمام کی تمام جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو تمام کا تمام ڈسکس کر چکا ہوتا ہوں۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام چیپٹر سے ریلیٹڈ جو ہے یعنی کہ تمام سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جو گیسٹ پیپر ہیں 2023 اس کو بھی ہم ان کے بھی ویڈیو ریکارڈ کر کے یہاں پہ اپلوڈ کریں گے۔ تو یہ تھا آپ کا چیپٹر 14 جس میں ریپروڈکشن کے چیپٹر کے 2 پارٹس میں اس لیکچر کو ہم نے تقسیم کیا، اور آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ آنے والے دنوں میں جتنے بھی لیکچر یہاں پہ اپلوڈ ہوں
उनसे आप मुस्तफ़ीद होकर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करने के साथ साथ नॉलेज में एनहेंस कर सकें। पैसों को बचाएं, अकेडमिक्स के बारी भरकम जो फीसें हैं उनसे अपने पैसे बचाएं और उन पैसे को किसी और जगह पर यूटिलाइज करते हुए अपनी जो ग्रोथ में है उनमें अपने डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। ये वही तरीकाकार है, वही पैटर्न है, पैटर्न वो भी है या नहीं है, आपको पूरे का पूरा चैप्टर का नॉलेज आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पे इस चैनल पे बताया जाता है। आगे आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको शॉर्टकट टाइम में थोड़ा थोड़ा करके किस तरह आपने मेमोराइज करना है, किस तरह उसे लर्न करना है, और आप जो बारी भरकम फीसें अदा करते हैं डिफरेंट अकेडमीज में जाके, उससे आपने छुटकारा हासिल करने के अपने वालिदैन के पैसों को बचाना है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और नेक्स्ट मेरी हौसला अफजाई के लिए, ताकि मैं इस किस्म का लेक्चर रिकॉर्ड करके और अपलोड करता रहूं, आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें। फिजिक्स अपना क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस के आने वाले दिनों में अपलोड होने वाले हैं, तो आप इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में इन तमाम लेक्चर्स को शेयर करें, ताकि और लोगों का पंजाब में जितने भी ऑल ओवर द पंजाब है, जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड स्कूल और कॉलेजेस में लगवाया हुआ है, वो इससे मुस्तफीद हो सकते हैं और अपने आप पैसे बचा सकते हैं। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। चैप्टर 15 में इनहेरिटेंस यानी कि विरासत को डिस्कस करने फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।